बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इकरा के साथ मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाज़रीन और सामईन, ये प्रोग्राम आप EDU टीवी पर, अज़्म पाकिस्तान .tv पर और समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पर। नाज़रीन और सामईन, हम सूरह बकरा की आयत नंबर 37 पढ़ चुके थे और अब 38 से आगाज करेंगे। आयत नंबर 37 में अल्लाह रहम फरमाने वाला है कहा गया था, और आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व गम नहीं। नाज़रीन और सामीन, इसका मफ़हूम, इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में, इसकी जो हिदायत असल जो इसका मतलब है वो क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि रोज़ होते ही हैं, और इनका बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ हमें टाइम दे के हमारे साथ मौजूद होते हैं और इनसे इनका मफ़हूम पूछते हैं। जी सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और दिल के गहराइयों से ये दुआ करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस मकाम को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और हमारी इस नशिस्त को अपने समझने का नुक्ता आगाज समझेंगे, इसलिए कि कुरान मजीद का यही वो मकाम है जहाँ पे हमें बतौर इंसान अपनी पोजीशन को सही तौर पर समझने का मौका मिलता है और अल्लाह तबारक व ताला की क्या स्कीम है इंसान के मुताल्लिक उसे जानने का मौका मिलता है, और ये कि इस स्कीम में इब्लीस ने किस तरह से पहले दिन से इसको अपोज किया और किस तरह से वो इंसान का दुश्मन हो गया, और इस सारे स्कीम में फरिश्तों की जो मदद और माविनत है अल्लाह ताला के हुक्म से, तो और क्या इंसानों की फजीलत है उनके ऊपर और उनके क्या खुसूसियात हैं। ये चार फरीक हैं, इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है, इनकी पोजीशन को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी है तो इसमें जाहिर है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे स्कीम में, पूरे मंजरनामे में दूसरे जो है वो प्लेयर्स भी होते हैं। उन तमाम प्लेयर्स की पोजीशंस को समझना, उन तमाम के अंदाज फिक्र और अंदाज अमल को जानना, ये बहुत जरूरी होता है, और यही वो मकाम है जहाँ पे ये सारा बताया गया है। इसके अलावा कुरान मजीद में सूरतुल आराफ रुकू 2, सूरतुल हिज्र रुकू 3, सूरह बनी इसराइल रुकू 7, सूरह कहफ रुकू 7, सूरह तौहा रुकू 7, सूरह सौद रुकू 5 में भी इस आगाज का जिक्र है। तो जो मेरे साथी स्टूडेंट हैं जो मजीद इसमें स्टडी करना चाहते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि करें, वो इन मकामात को ज़रूर अपनी इनफरादी मुताले का हिस्सा बनाएं। यहाँ पर हमने जो शुरू से पढ़ा है वो यही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों से कहा कि झुक जाओ, सजदा करो, और सबने सजदा किया लेकिन इनकार किया इब्लीस ने, और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह तबारक व ताला ने आदम और हव्वा दोनों को जन्नत में ठहरने का मौका दिया और कहा यहाँ फरागत खाओ पियो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक पाबंदी लगा दी, वो इम्तहान की गरज से थी कि देखें वो हमारे इम्तहान में पूरा उतरता है या नहीं। बहरहाल शैतान मुखलिस दोस्त की सूरत में उसके सामने आया और उसने बहका दिया, दोनों बहक गए, दोनों ने वो गलती कर ली। गलती का जो उनका मोटिव था वो कोई बदी या बुराई नहीं था, बल्कि वो भी अल्लाह की कुर्बत हासिल करने था, अल्लाह से मजीद तकर्रुब हासिल करना और हमेशगी की जिंदगी हासिल करना था। लेकिन जब गलती हो गई, जैसे ही गलती हो गई, आदम को एहसास हो गया कि गलती हो गई। अब आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर वो अल्फाज नहीं आते थे कि मैं कैसे अपने रब से तौबा करूं, और ये बिल्कुल एक नेचुरल, देखें आप
ایک ہیبت کا احساس آدم کی سرشت میں کتنا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے ہی غلطی ہو گئی احساس ہوا اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں بات کیسے کروں. اکثر چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے وہ نہیں جا پاتے کسی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی. ایک خاصا بڑا محبت کا تعلق ہے. یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے نا باپ اور بیٹے والی. اگر آپ اس سے فیل کر لینا کہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں ایک فرما بردار بیٹے کی، ایک اچھے بیٹے کی جس سے غلطی ہو گئی ہو اور باپ کے نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ چھوٹی سی فیلنگز کے ذریعے سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موقع کیسا رہا ہوگا. تو آدم ہچکچا رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کریں. اللہ تعالیٰ نے خود مہربانی کی اور وہ الفاظ سکھا دیے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے تم توبہ کر لو. توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول ہو گئی جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب کہتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. اچھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ یہاں آگے بھی آ رہے ہیں آیت نمبر 36 میں. وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ تم جو ہے وہ یہاں سے اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ابلیس تو پہلے دن ہی دشمنی اس نے از خود اختیار کر لی. وہ از خود اعلانیہ دشمن ہے اور ہم اس وجہ سے اس کے دشمن ہیں بطور انسان کہ ہم اس کو دوست نہ سمجھیں، کہیں اس کو دوست نہ بنا بیٹھیں، ہم اس کو دشمن سمجھیں اور اس کی ہر بار چاہے وہ دوست کے روپ میں ہو اس کو بھی ہم سمجھیں کہ یہ دشمن کی کوئی چال ہوگی، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اب یہاں دوبارہ کہا جا رہا ہے قُلْ اهْبِطُوا، یہ بڑا اہم ہے اور یہاں پر مزید جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اوپر کے فقرے میں ابھی جو ہم نے ذکر کیا بتایا گیا تھا کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی کے عذاب کے مستحق نہ رہے. یہ بہت کلیئر ہونی چاہیے یہ بات کہ آدم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اس کا مطلب اب ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے اس برائی کا اور نہ اس کی کوئی ان کو پنشمنٹ ہوئی. گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا، بالکل صاف کر دیا گیا سفید چادر کی طرح سے. نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا اور نہ ان کی نسل کے دامن پر. کہ جو یہ کانسیپٹ ہے اہل عیسائیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتا بیٹا بھیجا اور اس داغ کو دور کیا، اللہ کو قربانی دے کر کفارہ ادا کیا سولی پر چڑھ کر، یہ سب بالکل اسلام اس کے برعکس، قرآن اس کے برعکس بالکل یہ بات بتاتا ہے کہ آدم کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی. نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ نبوت بھی عطا کی. یعنی وہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کو قبول کیا، معاف کر دیا، اس داغ کو صاف کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو نبوت بھی عطا کی تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ دکھائیں اور سیدھا راستہ بتا کر جائیں. اب جو جنت سے نکلنے کا حکم دوبارہ دہرایا گیا ہے تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا، زمین پر نہ اتارا جاتا. توبہ قبول کرنے کا تو تقاضا یہی تھا، لیکن پھر زمین پر کیوں بھیج دیا گیا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر کوئی عذاب کے لیے نہیں بھیجا گیا. زمین دار العذاب نہیں ہے، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیے گئے. جنت ان کا مستقل اس وقت رہنے کا مقام نہیں تھی بلکہ وہاں سے نکلنے کا حکم ان کو اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ امتحان کی غرض سے وہ یہاں جائیں. اور جنت میں بھی جو اس ایک مختصر عرصے کے لیے رکھا گیا تھا وہ بھی امتحان ہی کی غرض سے رکھا گیا تھا کہ وہاں دیکھ کر وہ یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ یہ کتنا پرعزم ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. تو یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ زمین میں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ
سزا کے طور پر وہ وہاں آئے، بلکہ ان زمین بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ زمین میں خلیفہ کے طور پر بھیجنا تھا، جو جیسا کہ بالکل ابتدا میں ہم نے جانا کہ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین کے خلیفہ کے طور پر ہی بھیجنا تھا۔ یہاں جنت میں جو رکھا گیا تھا عارضی طور پر، یہ ایک آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس آزمائش کا بھی مطلب یہ تھا کہ آدم کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اور آدم یہ بھی جان لیں کہ جو شیطان اور ابلیس جس نے اول روز سے اختلاف کیا تھا وہ دشمن، اور یہ جو اس کی کمزوریاں ہیں، اس کا رب، اس کا مالک بھی ان کمزوریوں سے واقف ہے۔ وہ اگر پلٹ کے آتا ہے اپنے مالک کی طرف تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ چیزیں ساری سمجھا کر جنت میں جو مختصر سی قیام تھا، اب کہہ دیا کہ تم سب جاؤ زمین میں اتر جاؤ، اب تمہیں ایک خاص وقت تک وہاں رہنا ہے۔ اور اس توبہ قبول کرنے کے بعد نبوت اور پیغمبری بھی عطا کی، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی محتاج ہے، کیونکہ زمین پر بھی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی، تب وہ درست راستے کی طرف جائے گا۔ اور یہی دعا ہم نے سورہ فاتحہ میں کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں اس بات کو بتانے سے کہ میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اس ہدایت کی پیروی کیوں کہ جب زمین پہ آ گئے تو کوئی لاہے عمل اس زندگی کو گزارنے کا تو اختیار کرنا پڑے گا، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی۔ یہ کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کریٹر کی طرف سے ہونا چاہیے، خالق کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اب خالق کو ہدایت دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ ہر فرد کے پاس وہی بھیجے، اور ایک طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ اپنے مخصوص پیغمبروں کو منتخب کر کے ان کے ذریعے ان کے پاس وہی بھیجے اور ان کے ذریعے سے ہدایت دی جائے۔ تو یہاں یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ پیغمبر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہر بندے کو فردن فردن نہیں ملے گی، بلکہ اس کے خاص بندوں کی طرف سے ملے گی جو ہدایت پہنچائیں گے۔ اب جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اب یہ دو ایک جیسے الفاظ ہیں تقریباً، خوف اور رنج۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے، آگے کے حوالے سے، کہ میں مستقبل میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، میں مستقبل میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، میں چلا جاؤں تو میرے بچے کہیں تباہ نہ ہو جائیں۔ یہ خوف کس سے تعلق رکھتا ہے؟ آگے سے۔ اور رنج کیا چیز ہے؟ رنج ہے کوئی واقعہ جب ہو جائے تو اس کا رنج۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ مستقبل کا خوف ہوگا، وہ بے خوف زندگی گزارے گا۔
آپ دیکھ لیجئے جتنے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی ہدایت کے مطابق ڈسپلن لائف گزارتے ہیں. کوئی خاص صرف درود اور وظیفے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ڈسپلن لائف گزارتے ہیں، بالکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہی 2 اور 2 4 کی طرح سے وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کی ہدایت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. آپ ان کے چہروں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا اطمینان ہوتا ہے. آپ ان کے چہروں پہ یعنی اس بستر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، جس پہ اس پہ جتنا سکون ہوتا ہے. اور جب کبھی بات کر لیں آپ تو ایسا لگتا ہے پھول کھل رہے ہیں ان کی زبان سے. وہ اپنے بارے میں وہ بہت مشکل میں بھی ہوتے ہیں، پھر بھی بتاتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ بہت خوشی کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ میں اس سارے وقت کو گزار رہا ہوں. کوئی ہیزیٹیشن، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، کوئی واویلا ان کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آتا. اور اگر آپ پیچھے سے تصدیق کریں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے مرفع الحال ہو، بہت اچھے مالی اس کے حالات ہوں، بہت اچھی دنیاوی کامیابیاں اور ترقیاں اس کو ملی ہوں، لیکن سکون ہوگا، خوف نہیں ہوگا. اور پچھلی جو بھی حوادث ہیں ان سے بھی کوئی رنج نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو معلوم ہے کہ اصل فاعل حقیقی وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے. آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، آگے مجھے سمجھ میں آ جائے گا، کچھ عرصے بعد سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ اس دنیا کی زندگی کے بعد نہیں تو آخرت میں سمجھ میں آ جائے گا. تو جو ہدایت کی پیروی کریں ویسے تو اصولی طور پر ان کو نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی پچھلا رنج ہوتا ہے. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب آیات جو ہے وہ جمع ہے آیت کی، آیت سے مراد جو ہے وہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی ہیں، اور اس قرآن مجید میں جو ہم مختلف آیات پڑھتے ہیں یہ بھی ہیں، اور بہت سارے حوادث جو پیش آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، نشانی بن جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ہدایت سے متعلق ہیں کہ اگر ہدایت کرے پہ عمل کرے گا آدمی تو نہ اسے خوف ہوگا اور نہ اسے جو ہے وہ رنج ہوگا. لیکن ہدایت پر عمل جو ہے وہ پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے کر آنا ہے. خیالات، نظریات، علوم، طور طریقے، معاملات اور زندگی کی ساری سعی و جہد، ساری کوششیں اور جد و جہد، یہ ساری سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں، اسلام کے مطابق ہوں، تو آپ یقین کریں کہ ہماری انفرادی زندگی بھی ہر طرح کے رنج اور ہر طرح کے خوف سے بچ جائے گی. آج ہم اکیلے ہوں، انفرادی طور پر سوچ رہے ہوں یا اجتماعی طور پر سوچ رہے ہوں، ہر صورت میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو خوف ہے. پاکستان کے بارے میں بھی جب بات ہوتی ہے تو خوف ہوتا ہے کہ کب بینک کرپٹ ہو جائے، کب کوئی قبضہ کر لے، کب کوئی کچھ ہو جائے. ہر وقت خوف کا شکار، انفرادی طور پر بھی ہو، ہر وقت خوف کا شکار رہتے ہیں. اور پچھلی اگر ہسٹری ہم اگر اپنی دیکھیں، ہر فرد اپنی اپنی دیکھے اور قومی ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی رنج بھرے ہوئے. کیوں رنج بھرے ہوئے ہیں اور کیوں ہم خوف کا شکار ہیں؟ ہم صرف اس وجہ سے خوف کا شکار ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی نہیں کرتے، حالانکہ یہ پوری کی پوری صحیح اور سالم بغیر کسی تحریف کے، تبدیلی کے ہمارے پاس موجود ہے. تو اس موقع پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس اسکیم کو جو انسان کے بارے میں ہمیں دی ہے، ہمیں خلیفہ بنا کر، ہمیں اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اس میں اپنی حیثیت کو سمجھیں، اس میں ہم رب کے شکر گزار بنیں اور اس کی ہدایت کے پیرو بنیں، اس میں ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس کی چالوں سے ہم محفوظ رہیں.
اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے میں ہماری مدد فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، کہا کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آگ انہیں نافرمانی کی آگ دنیا کی زندگی میں بھی بے چین رکھے اور آخرت میں بھی وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی ہدایت جو نہیں مانیں گے وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں بھی آگ ہی کا شکار ہوں گے، اس کی تپش یہاں تک ان کو پہنچ رہی ہوگی، ان کا بلڈ پریشر ہو، ان کی بیماریاں ہوں، ان کی جو ہے وہ شوگر ہو، ان کی ساری زندگی کوئی نہ کوئی ہر روز ان کی ڈائری بنا کے دیکھ لیجئے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی پریشانی ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ ساری اسی آگ کی تپش ہے جو ان کی زندگی کے ساتھ رہے گی۔ اور اس سے پہلے آپ وہ ذکر سن چکے ہیں کہ جو ہدایت کرنے پہ عمل کرنے والے ہیں انہیں کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا سید محی الدین افضل صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے اتنے اچھے اور سلیس انداز میں اس کو بیان کیا۔ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ یا کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو ہم آگے بڑھیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے۔ اگر اس بات کا ایک مجموعہ ہم پیش کریں تو وہ یہ ہوگا کہ عام زندگی میں، ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نا امیدی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کو بہت زیادہ نارمل سمجھا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور اس کے بعد الحمدللہ بولنے کے بعد اپنے دکھوں کی داستان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان سے امید لگانا کفر کے برابر ہی ہے، کیونکہ امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے، امید کا دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھنا چاہیے اور جھولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانی چاہیے، انسانوں کے سامنے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو جس طرح انہوں نے دعا کی کہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی پاک ہدایات پر عمل کریں، نہ کہ ہم کسی انسان سے، کسی اور شے سے یا کسی اور چیز سے امید لگائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اپنے ہوش والمین کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔